बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बरतानिया के हालिया इंतखाबी नताइज रवायती सियासत के ढांचे में आने वाले इस बड़े ज़िलज़िले का पेश ख़ैमा है कि जिसने इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख दिया है। ये महज एक इंतखाबी शिकस्त या फतह नहीं, बल्कि बरतानी अवाम की उस गहरी बेचैनी और गुस्से का इजहार है जो कि बरसों से सतह के नीचे लावा बनकर पक रहा था। रिफॉर्म यूके की अचानक और गैर मामूली लहर ने सियासी पंडितों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब फरसुदा सियासी बयानिए अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए आज हमने बरतानिया के शहर लंदन से सीनियर कॉलम निगार तज़ियाकार वजाहत अली खान साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब वजाहत अली खान साहब, आप एक तवील अरसे से रोज़ानामा जंग में कॉलम निगारी कर रहे हैं और आपकी न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत पर बल्कि बरतानवी सियासत पर भी गहरी नज़र है। ये कौंसलर इलेक्शन में और अब मेयर इलेक्शन हो रहे हैं, ये क्या हुआ? एक तवील अरसे से दो पार्टियां वहां भी जो थी वो राज कर रही थी, उन्हीं में से कोई ना कोई आता था, लेकिन ये एक नई पार्टी जो है ये कैसे आ गई और कैसे जीत कर जो है उसने बिल्कुल ही जो है कॉर्नर कर दिया दोनों पार्टियों को। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। इस पे हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं और मेरे ख्याल में इस बात को बिल्कुल वाज़े होना चाहिए आपके नाजरीन के लिए भी कि बरतानिया की सियासत थोड़ी सी रवायती दूसरे मुल्कों की सियासत से डिफरेंट होती है। उसमें यकीनन एक नई पार्टी जिसकी सिर्फ 2 सीटें थी और वो 1400-1500 सीटों तक पहुंच गई है इस इलेक्शन में, तो जाहिर है जो सियासी पंडित जैसे आप कह रहे हैं उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रहते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो मकामी इंतखाबात होते हैं जिसको हम लोकल इलेक्शन कहते हैं या पाकिस्तान में इसको बल्दियाती इंतखाबात कहते हैं, तो हम यही देखते रहे हैं कि ये जो नाइजल फराज की जो पार्टी है जिसने इतनी ज्यादा सीटें ली हैं, रिफॉर्म पार्टी, तो इनका जो मतमा नजर है, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो टोटली एक सेंटेंस में आप उसको समझ सकते हैं। वो इस तरह के वो ये कहते हैं कि ये मुल्क बरतानवी अवाम का है, यानी कि अंग्रेजों का है, और इसमें जो भी गैर अंग्रेज है उसको यहाँ से निकाल दिया जाए, और जो यहाँ पे ब्रिटिश हो चुके हैं, जो ब्रिटिश नेशनलिटीज ले चुके हैं बाहर के लोग, उनको भी यहाँ से निकाल दिया जाए, उनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल में बरतानिया एक रवादार मुआशरा है, हमेशा से रहा है, और बरतानवी अवाम जो हैं, आम लोग जो हैं, वो मसावात पर यकीन रखते हैं, और ये रेसिज्म के खिलाफ तो और इंतहा पसंदी के खिलाफ इनके कवानीन बहुत ज्यादा सख्त है। लेकिन मैं इसका पस मंजर आपको बयान करता हूं कि ये जब पार्टीज रिफॉर्म वगैरह नहीं थी तो उस वक्त भी फार राइट की जो पार्टीज हैं जैसे ब्रिटेन फर्स्ट और यूके और टोमी रॉबिन्सन एक बहुत अभी भी हैं वो, लेकिन ये डाई डाउन हो चुके हैं। इनके नजरियात बरतानवी अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया इनको, और अब ये जो नया शख्स है नाइजल फराज, इसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो जरूर मिली है, लेकिन जो पिन पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि हमने माजी में भी देखा है और आइंदा भी ऐसा ही होगा कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं उस पे ये मकामी इंतखाबात ज्यादा असर नहीं डालते या बहुत कम असर डालते हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा भी ऐसा ही होगा जब जनरल इलेक्शन, मोस्ट प्रोबेबली ये इलेक्शन होंगे अगस्त में 2029 में,
تو 2029 ابھی دور ہے، اور یہ جو بڑی اچھا جماعتیں وجاہت علی ہیں، خان صاحب، اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک وقتی لہر ہے، کوئی تیسری قوت کے قیام کا آغاز وغیرہ اس میں دکھائی نہیں دے رہا؟ جی، میرا یہی خیال ہے کہ ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک تیسری پارٹی تھی، یہ پارٹیز تو بعد میں آئی ہیں، جی جی یہاں پہ ایک تیسری پارٹی تھی، ٹوری پارٹی اور لیبر پارٹی کے علاوہ لبرل ڈیموکریٹس۔ جو لبرل ڈیموکریٹس ہیں وہ کئی دفعہ پچھلے 30 سال میں ایسا ہوا کہ انہوں نے حکمران پارٹی، چاہے وہ ٹوری تھی یا لیبر پارٹی تھی، ان دونوں سے زیادہ نشستیں لی لوکل الیکشنز میں، ٹھیک۔ لیکن وہ جنرل الیکشن میں بہت پیچھے رہ گئے۔ تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو بیانیہ ہے آج کل کی انتہا پسند جماعتوں کا، جس طرح نائجل فراج کی بھی پارٹی ہے، جو انتہا پہ جا کے بات کرتے ہیں، اور جو امیگرینٹس ہیں ان کو بالکل دیکھنا نہیں چاہتے اس ملک میں، حالانکہ اس ملک میں امیگرینٹس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ تو میرا نہیں نہیں خیال وجاہت کہ علی خان صاحب، یہ جیسے آئندہ کہ آپ حکومت بنا نے سکے۔ ابھی ذکر کیا ہے اوورسیز کے حوالے سے یا دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہجرت کر کے ان لوگوں کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے ریفارم پارٹی کی، لیکن اب تو لیبر پارٹی اور دوسری پارٹی نے بھی، جو بڑی یہ دونوں پارٹیاں ہیں، انہوں کی سوچ بھی جو ہے وہ اسی کی عکاسی کرنے لگی رہی ہے، جس کی وجہ سے اوورسیز جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سے متنفر ہو گئے ہیں، نہ صرف لیبر پارٹی، ٹوری پارٹی، بلکہ ریفارم کی، جیسے آپ نے بات، اس کے باوجود ریفارم کو ووٹ دے دینا یا گرین پارٹی کو ووٹ دے دینا، یہ کچھ سوچ بدلتی ہوئی دکھائی نہیں آپ کو دے رہی اس حوالے سے؟ ہاں، آپ کی بات قدرے درست ہے کہ کیونکہ یہ جو لیبر کو نقصان ہوا ہے یا کنزرویٹیوز کو، ٹوری پارٹی کو نقصان ہوا ہے لوکل الیکشن میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ اپنے منشور جو دونوں پارٹیز کے تھے ان سے قدرے ہٹ کے انہوں نے اقدامات کیے اپنے ٹینیورز میں۔ لیبر سے پہلے ٹوری تھی، تو ٹوریز نے بھی بالکل انتہا پسندی جیسے زیادہ اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ انہوں نے بھی وہی باتیں کی اپنا امیگرینٹس کے بارے میں، اور خاص کر اسائلم سیکرز کے بارے میں، کہ ان کو بالکل ہی بند کر دیا جائے اسائلم دینا، حالانکہ یہ انٹرنیشنل چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے انسانی حقوق کے کہ آپ کسی کو بھی سیاسی پناہ جینون جو اسائلم سیکر ہو اس کو منع نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اپنے منشور سے جب ہٹے تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ مقامی انتخابات میں ان کو بری طرح شکست ہوئی ہے۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ مقامی الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ جنرل الیکشن پہ برطانیہ میں زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب مقامی الیکشنز میں لوگوں کو اپنے کاموں سے غرض ہوتی ہے، جو چھوٹے بڑے کام ہوتے ہیں مقامی سطح پر، تو اس لیے وہ ایسی پارٹی کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے قریب تر ہو کے وہ کام کر سکے، اور خاص کر وہ حکمران پارٹی نہ ہو۔ تو اچھا آپ اپنا دیکھیں جی۔ وجاہت علی خان صاحب، آپ نے درست فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم برطانیہ عام طور پہ ہوتا ہے جب اس طرح کا کوئی سامنے آ جائے رویہ عوام کا یا ان کا فیصلہ، تو عام طور پہ وہاں پہ عہدے، بڑے بڑے عہدوں کے ایک روایت چل رہی ہے، وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ پہلی بار ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ بھی نہیں دیا، بلکہ وہ تو اپنی پوری مدت پوری کرنے کے حوالے سے جو ہے اس کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ صورتحال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہماری پالیسی کے پیش نظر، چاہے اثر انداز ہو یا نہ ہو، یہ تو آنے والا جنرل الیکشن بتائے گا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں اور عوام ان سے ناراض ہے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اور کیا وہ ریویو کر لیں گے؟ ڈیفینیٹلی کریں گے۔ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ اسی طرح کی ایک بہت انتہا پہ پہنچ کے
جو کنزرویٹو پارٹی ہے، لیبر سے پہلے وہ حکومت میں تھے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ جو اسائلم سیکرز ہیں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے یو کے میں، کچھ انلیگل بھی ہو چکے ہیں اور کچھ کے کیسز چل رہے ہیں، تو ہم ان کو بجائے برطانیہ میں رکھنے کے ان کو روانڈا بھیج دیا جائے۔ تو ان کو وہیں پہ انہوں نے اربوں پاؤنڈ جو ہے اس کو خرچ کر کے روانڈا میں ایک سسٹم بنایا کہ ان کو روانڈا بھیجا جائے، لیکن میرا خیال ہے پہلی ہی فلائٹ ابھی جانے والی تھی تو یہ قانون جو ہے یہ چیلنج ہو گیا کورٹ میں اور وہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب لیبر آئی تو انہوں نے بھی تھوڑا سا اس کو ٹو کیا، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایسے قوانین جو ہیں برطانیہ کی ریاست کے حق میں اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا امیج جو پوری دنیا میں ہے وہ روادار معاشرے کا ہے، اور اگر ہم اس طرح کے اقدامات کریں گے تو ہمارا امیج تباہ ہو جائے گا دنیا بھر میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے کیئر سٹارمر، عام روایات یہی ہیں مغربی معاشروں کی، خاص اور برطانیہ کی بھی، کہ ذرا سا بھی ان پہ دباؤ پڑے ریزائن کے لیے تو یہ ریزائن دینے میں کوتاہی نہیں کرتے اور انتہائی صورت سے یہ ریزائن کر دیتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک پروسیس ہے، اور ان کا جو پروسیس ہے اس کے مطابق وہ کیئر سٹارمر چل رہے ہیں، اور جب ان کی جو پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے جب وہ انہیں یہ اشارہ دے گی کہ آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تو وہ ریزائن کر دیں گے۔ میرے خیال میں پارٹی یہ سمجھ رہی ہے، لیبر پارٹی، کہ اگر ہم نے اس وقت ریزائن لیا کیئر سٹارمر سے تو شاید ہماری پارٹی میں اور زیادہ نقصان ہوگا، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیری آن کریں، اور تب تک کیری آن کریں جب تک کہ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اب استعفے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ کیئر سٹارمر اگر ریزائن کر دے تو ان کی ذات کو کیا نقصان ہے۔ یہاں پہ پاکستان یا بر صغیر کے حکمرانوں جیسے مسائل نہیں ہوتے وزرائے اعظم کو یا صدور کو، یہاں پہ تو ایک کانٹوں کا تاج ہوتا ہے وزیر اعظم کے لیے، تو وہ تو لمحوں میں ریزائن کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے جو ہم تجزیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے، ان کی پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ابھی کیری آن کرے۔ نہیں، پارٹی کیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ عوام کی آنے والے دنوں میں توقعات پر پورے اتر جائیں گے، اور اگر وہ اترتے نہیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی دوسری قیادت موجود ہے جو ان کی جگہ لے سکتی ہے، ان کو چیلنج کر سکتی ہے اور وہ عوام کی توقعات پر بہتر اتر سکتی ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ فرد واحد آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یو ایس اے میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا اور میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ یہاں پہ میں کی گردان نہیں ہوتی برطانیہ میں، یہاں پہ وہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وزیر اعظم کا وہ ان کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے ایک پروسیس کے بعد وہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، اور وہ ڈیسیژن میکر جو ہیں وہ ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں پارٹی کے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں وہ تھنک ٹینک لیبر پارٹی کے یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی پارٹی میں مزید دڑاریں نہیں ڈالنا چاہیے، اور اگر کیئر سٹارمر نے ابھی ریزائن کیا تو اس کے بعد لیڈرشپ بھی ہم بھی یہ دیکھتے ہیں ویسے کہ کیئر سٹارمر کے بعد ایک دو تین ایسے ہمیں لوگ نظر نہیں آ رہے کہ جو پارٹی کی قیادت سنبھال سکیں یا وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال سکیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لیبر پارٹی ابھی یہی سوچ رہی ہے کہ یہ جو ہمیں نقصان ہوا ہے مقامی الیکشنز میں، ہم اس کی بیس کو سمجھیں، اور وہ ہم نے جو اقدامات ایسے کیے جس کی وجہ سے ہمیں بہت کم ووٹ پڑا اور ہماری بہت سی
نشستیں چھن گئی ہیں. یقیناً یہ نشستیں جو اپنا نائجل فراج نے لی ہیں وہ تمام کی تمام نشستیں لیبر پارٹی کی تھیں. تو اب یہ ان کو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ کیا وجہ ہے, وہ کیا 1 2 یا 3 اقدامات تھے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھے اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے, اور مائٹ بھی اس کی ریپیئر کے لیے وہ اپنا وجاہت علی خان صاحب سب سے بڑی جو وہاں کمیونٹی کی, چاہے اوورسیز ہو چاہے انگلش کمیونٹی ہو, اس کی مین وجہ ایک تو غصہ, دوسری اکتاہٹ ہے اس پارٹی سے یا اس کی قیادت سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ جو اکتاہٹ ہے اس میں نظر آ رہی ہے, جو اس میں غصہ آ رہا ہے نظر آ رہا ہے عوام میں, اس کی آپ کی نظر میں بڑی وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ لیبر پارٹی جو ہے وہ اس کی روایتی طور پہ اگر دیکھیں تو جب سے یہ بنی ہے, یہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ لیبر کی پارٹی ہے, یہ لیبر کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی. اور یہ ہمیشہ سے جب بھی لیبر پارٹی اقتدار میں نہیں ہوتی تھی تو میکسیمم جو امیگرینٹس ہیں وہ یہ دعا کرتے تھے کہ لیبر پارٹی کو اقتدار میں آنا چاہیے, کیونکہ لیبر پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی تھی امیگرینٹس پہ وہ شکنجہ جو پہلی پارٹی کا ہوتا تھا وہ نرم پڑ جاتا تھا اور بہت سی سہولتیں دی جاتی تھی امیگرینٹس کو. اور ساتھ ساتھ وہ ظاہر ہے جو مقامی باشندے ہیں یو کے ان کے لیے بھی کام کرتے تھے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ امیگرینٹ کا جو مسئلہ ہے اس پہ سب سے زیادہ ان کو نقصان ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے منشور سے روگردانی کی, جو ان کا منشور تھا اس سے یہ ہٹ گئے. تو جب یہ منشور سے ہٹے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ غصہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اب ان کو ووٹ نہیں دینا تو ان کو دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ فار رائٹ کے لوگ ہیں. نہیں, آپ نے جیسے اپنے گزشتہ سوال کے جواب میں بتا دیا کہ وہ ریویو کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور وہ اگر وہ جنرل الیکشن میں جیتنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہی پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کل جنرل انتخابات ہو جائیں تو کیا یہ ریویو کے ساتھ جو ہے دونوں پارٹیاں جو بڑی ہیں ان میں سے کوئی پارٹی آ سکتی ہے, یا ریفارم جو ہے وہی پارٹی جو ہے وہ دوبارہ کامیابی حاصل کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے, ایک تبدیلی کی سوچ کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے؟ میرا جواب نہیں میں ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ریاست کی بھی پالیسی نہیں ہوگی کہ اس طرح کی پارٹیز جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں اور اتنی بڑی اکھاڑ بچھار کریں کہ برطانیہ کا جو امیج دنیا بھر میں قائم ہے اور یہ برسوں کے بعد بنا ہے اس پہ کوئی قدغن آئے. لیکن آپ سیاست تو برطانیہ کی بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, جب یہ بدلتی ہوئی سیاست ہے تو اس میں آپ پھر آنے والے دور میں اوورسیز کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں, کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی کوئی خاص نہیں ہے, جو ظاہر ہے یہ جو کچھ آپ کو بھی پتہ ہے کچھ انتخابی نعرے بھی ہوتے ہیں. اب جو ریفارم پارٹی نے یا اس طرح کی دوسری فار رائٹ کی جو ایک آدھ پارٹی ہے انہوں نے جو نعرے لگائے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ منوان جب وہ اقتدار میں آ جائیں بالفرض تو وہ ان پہ اسی طرح عمل کریں جس طرح کے انہوں نے انتخابات میں نعرے لگائے تھے. وہ بعد میں یہ نعرے جو ہوتے ہیں وہ خوا ہو جاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا کوئی خطرہ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اب ٹائٹ کافی ہو چکی ہے امیگریشن, اور جو سٹوڈنٹس آتے تھے بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا سے, نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے جو سٹوڈنٹس آتے تھے, ان کے لیے بہت سی پابندیاں, بہت سی سختیاں اتنی کر دی گئی ہیں کہ وہ سٹوڈنٹس جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہ کم ہو چکے ہیں. اور یونیورسٹیز جو ہیں یہاں کی جن کا انحصار ہی دیکھیں, یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں نا وہ ہوم سٹوڈنٹ سے اتنی فیسیں نہیں لے سکتی, بڑی نومینل سی فیس ہوتی ہے. مطلب میں اگر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہوں تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تھوڑی سی فیس دے کے تو میں پڑھ سکتا ہوں یونیورسٹی میں. لیکن اگر کوئی بیرون ملک سے آنا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی
پاکستان سے بھی آئے گا تو کم از کم 1.5 کروڑ روپیہ اس کے پاس ہوگا، تو وہ یہ سوچ سکے گا کہ میں برطانیہ جا کے کسی یونیورسٹی میں پڑھ لوں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جو یونیورسٹیز کے بعد جو 2 سال کسی کا اگر بالفرض کورس ہے 2 سال، تو اس میں 20 گھنٹے اس کو جاب کی اجازت ہوتی تھی. لیکن اب انہوں نے اتنا ٹائٹن کر دیا ہے کہ جاب کوئی دیتا نہیں ہے اتنی جتنی کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. اتنی مہنگائی ہے یہاں پہ کہ وہ 20 گھنٹے جو ویک میں آپ کو اسٹوڈنٹ کو کام کی اجازت ہوتی ہے اس میں وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا. پھر ان کی فیسیں اتنی زیادہ کر دی ہیں. پہلے لوگ جو ہوتے تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ آفٹر ہیز اور ہر ڈگری وہ کوئی لے لیتے تھے کہ اپرینٹسشپ کہیں سے لے لیتے تھے اور کوئی اور ویزا. اب وہ سوئچ بھی نہیں کر سکتے کسی اور طرف، اور اگر سوئچ کر سکتے ہیں تو اس کی سیلری اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ وہ ایک گزٹڈ آفیسر سے بھی زیادہ اس کی سیلری رکھ دی ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ اس کو ورک پرمٹ بھی نہیں مل سکتا. تو اس طرح کے ٹائٹن رولز جو ہیں وہ تو کر سکتی ہے کوئی پارٹی آ کے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل آپ اڑا کے رکھ دے. سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو آسانیاں سختی میں بدلی ہیں یہ مزید آگے بدل رہی ہیں، اس میں اوورسیز کے اپنے رویوں کا بھی کردار ہے؟ کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اگر مستقبل کو بہتر بنانا ہے اور مزید اچھا کرنا ہے اور ان کی پالیسیوں کو بھی ریویو کروانا ہے تو اوورسیز کو بالخصوص پاکستانیوں کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، تبھی اپنا مستقبل برطانیہ میں بہتر بنا سکتے ہیں؟ بڑا اچھا کویشچن ہے یہ، لیکن میرا خیال ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے، یہ لمبی گفتگو ہو نہیں سکے گی. اس پہ کوئی اور پروگرام آپ رکھے کہ ہمارے جو رویے ہیں یہ ہمارے نہیں بلکہ بہت سے جو دوسرے کنٹریز سے بھی آئے ہوئے ہیں وہ جس طرح مس یوز کر رہے تھے اس سہولت کو، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ ایک لمبی کہانی ہے. اور ظاہر ہے جب مس یوز ہوتا ہے کسی بھی قانون کا تو گریجولی پھر وہ حکومتیں یا ادارے ان کو ٹائٹن اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ ادھر سے سوراخ بند کرتے ہیں تو دوسرے لوگ ادھر سے کھول لیتے ہیں. تو اب وہ تمام سوراخ یا جو ایسے لوپ ہولز تھے جن کی بنا پہ لوگ جو فائدہ اٹھا رہے تھے اب انہوں نے بند کرنا شروع کر دیے ہیں. اور وہ کیا کیا تھے پھر ہم کسی اور پروگرام میں بس ڈسکس کریں. آخری سوال یہ کہ اب عید الاضحیٰ جناب اور آپ کے یہاں نبی منائی جا رہی ہے کل، ایک تو ہماری طرف سے آپ پیشگی عید مبارک قبول کیجیے، اور دوسرا کیا اس بار بھی ایک ہی عید ہے یا ہم نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے کہ وہی 2 3 4 عیدیں منا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم ایک عید جو ہے وہ نہیں منا سکتے، ہم اتحاد کا یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، میری طرف سے آپ کے ناظرین کو اور آپ کو بھی عید الاضحیٰ مبارک ہو. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ایک ہی عید ہو رہی ہے. میرے معلومات کے مطابق تو ابھی تک ایک ہی عید ہے، وہ کل ہے بدھ کو، اور شاید پاکستان میں بھی کل ہی ہے. ویسے تو ہونی بھی کل ہی چاہیے کیونکہ جب آج اگر حج ہو گیا تو حج کے اگلے دن عید ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. کم سے کم عید الاضحیٰ پہ آپ تو کہتے یہ ہیں کہ اتفاق ہے. کم سے کم برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ اپنی پالیسیوں کو تو ریویو کرے گی آنے والے دنوں میں، لیکن مسلم کمیونٹی نے اپنے آپ کو اپنے رویوں کو ریویو کر لیا اور ایک عید منا کے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ برطانیہ میں مسلم کمیونٹی ایک عید منا سکتی ہے. کیری آن کرنا چاہیے آئندہ بھی، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو. بہت شکریہ جناب وجاہت علی خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، برطانیہ میں تبدیلی کی دستک اب ایک تبدیلی کے شور میں بدل چکی ہے. ووٹر نے روایتی ایوانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب پرانے نعروں سے کام نہیں چلے گا. کیری سٹارمر نے فی الحال اپنی کرسی تو بچا لی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب عوامی غصہ لہر بنتا ہے تو بڑے بڑے سیاسی برج جو ہیں وہ الٹ جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا سٹارمر اس طوفان کا رخ موڑ پائیں گے یا یہ تبدیلی کی لہر انہیں اپنے ساتھ ہی بہا لے جائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.